मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी उनसे मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। आज की सबसे अहम खबर कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कमेंट कर दिया है बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो खतूत लिखे जा रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि मुझे किसी का भी कोई ख़त नहीं मिला और अगर ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं और वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ख़त की बातें सब चालें हैं, ये कहा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुबैना तौर पे 3 खतूत आर्मी चीफ को लिखे जाने के जवाब में। साथ ही आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को मज़ीद आगे बढ़ना है। सो आर्मी चीफ की तरफ से भी एक बाज़ाब्ता जवाब आ गया है और ये जवाब पहले भी ज़राए के थ्रू तो आ गया था इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन अब बज़ाते ख़ुद आर्मी चीफ ने 2 टोक जवाब दे दिया है, एक दबंग जवाब दे दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट हो गया है साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान को। अब इमरान खान क्या करेंगे, अब पीटीआई क्या करेगी? इसके साथ इससे पहले चीफ जस्टिस उन्होंने भी तस्दीक कर दी थी कि उनको एक ख़त मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़त आईनी बेंच के सामने रखा जाएगा और जो उसमें डिमांड्स हैं, जो उसमें मामले इमरान खान ने रखे हैं, वो आईनी बेंच ही देखेगा। लेकिन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला और अगर मिला भी तो उसे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने की ज़हमत ही नहीं करेंगे और वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। आर्मी चीफ ने कहा है कि ख़त की बातें सब चालें हैं। इन्हीं मामलात पे, इसी मुद्दे पे बात करेंगे प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, एब्सोल्युटली नॉट हो गया है आर्मी चीफ की तरफ से, इमरान खान को ख़त नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, ख़त की बातें सब चालें हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, उस ख़त के अंदर इमरान खान ने जो मुल्की मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उस हवाले से बात की थी और जो खलीज बढ़ रही है पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान, उस हवाले से बात की थी। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है फ़ौज के जवान, उन हवाले से बात की, कि इदारे के साथ खड़े होने की बात की थी उन्होंने। अब आर्मी चीफ खुद कहते हैं कि जी हम सियासी लोग नहीं हैं, सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और फिर कहते हैं कि जी हम नहीं पढ़ना है ख़त, तो उनकी मर्ज़ी है। अब ये तो इमरान खान तो देखें एक नहीं, यहाँ पर 2 लीडर बातें है शौकत के। साहब 2 बातें। एक तो आप लोग ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कामयाब नहीं हो रहा कि जी फ़ौज और अवाम में खलीज है, कोई खलीज नहीं है। कल भी नौजवानों के साथ एक मुलाकात हुई, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, मैं आपका नैरेटिव समझना चाह रही हूँ, इसीलिए एक सप्लीमेंट्री सवाल कर रही हूँ। आपके पास ही वक्त है शौकत साहब। आप कह रहे हैं कि जी एक तरफ तो फ़ौज का मौक़िफ़ है कि वो सियासत से दूर है, लेकिन फिर हमारा ख़त नहीं पढ़ते, तो जब ख़त नहीं पढ़ते तो सियासत से दूर ही है ना। आप फरमाना क्या चाह रहे हैं? ये कोई सियासी तौर पे तो ख़त नहीं है ना, ये तो ख़त है एक उस शख्स का जिसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनको जेल में रखा गया है, बेगुनाह है और उसका मैंडेट भी छीना गया। उसके मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत बनाई गई, उसको सपोर्ट दे रही है एस्टेब्लिशमेंट, और उसकी वजह से जो मुश्किलात आ रही है मुल्क के ऊपर, वो सारे उसका तज़किरा उन्होंने कर दिया है। उसकी मुश्किलात, उसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी उन्होंने बता दिए। अब देखिए, ये तो डेफिनेटली आर्मी चीफ का अपना फैसला है कि वो नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते, ये तो उनका अपना मसला है। उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी मर्जी है। वो कहे जी मुल्क जलना चाहता है तो जले, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगे, तो ठीक है। नहीं, एक तरफ ये जो बातें आपने की हैं या जो बातें खत में हैं, ये सब इल्जामात हैं, इनके सबूत कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सो मच सो कि जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां धांधली के सबूत मांगे गए, आपके वकील नहीं दे सके सर धांधली के सबूत। वो कंसर्न इदारे करेंगे ना कि
اس میں ثبوت ہے نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے یہ فیصلہ تو حکومت کرے گی آپ تو نہ کریں نا سر بطور صحافی میرا بھی تعلق ہے فیکٹس کے ساتھ میرا ہی تعلق ہے فیکٹس کے ساتھ تو میں آپ سے فیکٹس کے ثبوت محنت ہوئی ہوگی بھی گزارش کر رہی ہوں نا لکھا گیا نا اس خط کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کے ساتھ 100% ایگری ہو بالکل ایگری نہ ہو لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح اہم خط جو ہے جس سے ملکی مسائل کا وے آؤٹ نکالا گیا ہو اس کو اس طرح مسترد کرنا اس طرح ایک پارٹی بن کر مطلب بات کرنا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے سر آپ کو دکھ ہوا ہے کہ آرمی چیف نے ریجیکٹ کر دیا خط کو ملے بغیر جی یہ ریجیکٹ دیکھیں اس وقت بالکل وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے The letter is rejected. قوت ہے جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے لیے بڑا اہم ہے ملک کے لیے بات ہونی چاہیے ملک کے لیے بات لیکن آپ کو دکھ ہوا ہے آپ کو افسوس ہوا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اس طرح سے انکار کر دیا دیکھیں افسوس تو ملک کے لیے ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نا دیکھیں تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہے ہیں حکومت دیوار سے لگا رہی ہے نا بلکہ لگا چکی ہے پوری کوشش کر رہی ہے کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں وہ اگر ان کو اگر وہ ملتی ہے ضمانتیں ملتی ہے تو ان کو دوبارہ واپس جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک مشکل تو ہے نا اس ملک میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے جو حکومت جو کچھ کرے اس کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا حکومت کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے حکومت کے پاس اپنے مینڈیٹ نہیں ہے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کو تو اگر تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے عوام کو ایک بار پھر یہ الزامات ہیں یہ آپ کا سیاسی بیانیہ ہے اس کے ساتھ ثبوت اور شواہد بھی ہونے چاہیے لیکن بہرحال چونکہ آپ نے اپنا ایک بیانیہ دیا ہے تو ظاہر ہے اب طارق فضل صاحب کو بھی فلور دینا ہوگا پروگرام کا طارق فضل صاحب کیا کہتے ہیں جو آرمی چیف نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے کہ یہ خط سب چالیں ہیں اور یہ کہا ہے جب ٹرک پریزیڈنٹ کے اعزاز میں جو ہے وہ ظہرانہ دیا جا رہا تھا اور وہاں پہ حکومت کے لوگ بھی موجود تھے وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو خط لکھے ہیں 3 خطوط آرمی چیف کو لکھے گئے ہیں ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو میرے بھائی شوکت یوسفزئی صاحب بیان کر رہے ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ عوام میں اور فوج میں کوئی خلیج نہیں ہے قطعی طور پہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اس خلیج کے حوالے سے کوئی آرمی چیف کو آگاہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے نہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور نہ عمران خان کا مقصد تھا کہ وہ آرمی چیف کو کسی ایسی چیز کا حوالہ بھی دیں یہ خطوط تو بنیادی طور پہ میڈیا کے لیے تھے اور اگر انہوں نے آرمی چیف کو خط کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف تک خط پہنچے نا اور عمران خان کے خط لکھنے کے 5 منٹ بعد پاکستان کا ہر جو ہے وہ میڈیا ہاؤس خطوط کی بات شروع کر دے یہ خط کھیلنا جو ہے نا یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے آج کل اور جن کو خطوط لکھے جاتے ہیں ان تک پہنچتے نہیں ہیں مدعا ان کا کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کہانی اسٹیبلش کرنا میڈیا پہ وہ خطوط کا مقصد ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف نے کیا بالکل ٹھیک کیا کیونکہ غیر سنجیدگی کے ساتھ اور سسٹم کا ایک مذاق بنانے کی کوشش عمران خان نے کی کہ جناب میں آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہوں اور جناب ساتھ ہی وہ میڈیا پہ ریلیز کیے انٹرنیشنل میڈیا پہ ریلیز کیے اور ایک کہانی ان کی بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے ان کا جواب بالکل یہی دینا تھا کہ ان خطوط سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ انہیں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہاں اگر عمران خان کو سسٹم میں کسی طرح کی ان کی اپنی رائے اوپینین ہے وہ دیں ان کے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہیں دیں وہ وہاں فلور آف دا ہاؤس میں بات کریں پرائم منسٹر آتے ہیں اسمبلی میں وہاں پہ بات ہو میڈیا ہوتا ہے یہ ہے کوئی سنجیدہ طریقہ کار لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے طریقہ کار اختیار کیا 2-4 دن خبروں میں چلنے کے لیے اور ڈسکس ہونے کے لیے وہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ ہے روایات کے خلاف ہے اور اس طرح کے خطوط کے اوپر کوئی ایکشن لینا تو درکنار انہیں تو پڑھنا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گوارا اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ غیر سنجیدگی ہے وہ اس سسٹم کو کوئی بہتری لانے کے لیے خطوط نہیں لکھے جا رہے اور جو بار بار میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ عمران خان کا تھا دیا کسی اور گیا تو 2018 کے بعد یہی الفاظ ہمارے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس سے پہلے بھی الزام لگتے رہے دونوں الیکشنز کے اوپر لگتے رہے تو وہ آپ نے تو ٹھیک کہا کہ اس کے لیے کوئی ثبوت وغیرہ لے کے آئے متعلقہ فورمز موجود ہیں
اور اگر آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات ہم نے شروع کی، آپ نے کہا جی نیا الیکشن ہو، وہیں بات کرتے ہیں کہ جی کیوں نیا الیکشن ہو، اور نیا الیکشن اپنے وقت بھی کیوں نہ ہو، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن جلدی ہو؟ تو بہت ساری یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک، اس پہ آگے چل کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ کیا بیٹھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو آج آرمی چیف نے 2 ٹوک جواب دے دیا اور کہا کہ اگر اینڈ دیٹس اے ویری بگ ایف کہ اگر یہ خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا میں. لیکن طارق صاحب، مسلم لیگ نون آج خوش تو بڑی ہوگی آرمی چیف کے اس 2 ٹوک جواب سے، آرمی چیف کے اس عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ سے. ہم اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے کہ ہم اس میں خوش یا نہ خوش ہوں. نہیں خوش تو آپ لوگ ہوں گے، خوش تو آپ لوگ ہوں گے، مطمئن ہوں گے، چلیں خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی ہوں گے. اور طرح سے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اس میں زیادہ خوشی کی خبر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں 100% پتا تھا کہ ان خطوط کے اوپر یہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا. ہاں مطلب خوش ہے، مطلب آپ لوگ مطمئن ہیں نا کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی ہوا، کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہو گئی. کہہ سکتے ہیں یہی کر رہے تھے کہ یہ غیر سنجیدگی سے لکھے گئے خطوط جو میڈیا کی زینت بننے کے لیے لکھے گئے تھے، ان سے کچھ نہیں نکلنا اور وہی ہوا ہے. ٹھیک صحیح. شوکت صاحب ذرا اس کا کمنٹ کر دیجیے گا. پی ایم ایل این خوش ہے، مطمئن ہو گئی ہے، زیادہ خوش ہے، زیادہ مطمئن ہو گئی ہے کہ آرمی چیف نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا عمران خان کو، 2 ٹوک جواب دے دیا، واضح کر دیا، پبلکلی بھی واضح کر دیا، ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عمران خان سے کوئی بات کرنے میں اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف انٹرسٹڈ نہیں ہے. شوکت صاحب اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو اس لیے خوش ہوگی نا کہ ان کو تو یہ سارا دن یہی کھٹکا رہتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے اور پھر ہمیں گھر واپس جانا پڑے یا جیلوں میں جانا پڑے، کیونکہ ان کا تو اگلی باری جیلوں میں ہی ہے نا. ظاہر ہے یہ تو سلسلہ یہی رہتا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کیونکہ سیاست اپنے پیروں پہ خود کھڑی نہیں ہے، جمہوریت ہے نہیں ملک میں. تو اگر 2018 میں ہم پہ الزام لگا تو 2024 میں الزام تو نہیں ہے، تو بڑا کلیئر کٹ چیزیں ہیں. لیکن طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیں، اگر آپ لوگ نیا الیکشن چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ کوئی الزامات ہیں، کوئی تحفظات ہیں، تو آ کے دوبارہ بیٹھ جائیں. تو اب آرمی چیف کے اس پورے جواب کے بعد تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا اسی حکومت کے ساتھ دوبارہ. جتنے 3 ملاقاتیں جو ہوئی ہیں نا، اس کا جو رویداد سنائی گئی ہے، اس میں تو ان کے پاس تو سوائے اس کے کہ چائے پلانے کا اختیار ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا، یہ تو انہوں نے دیکھ لیا نا، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے، ترجمان تھے، سب نے کہا کہ جی آپ کو جب آپ چاہیں گے عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. پھر 11 دن تک ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور نہ یہ کر پا رہے تھے، بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو کہا تھا. تو اس کا مقصد یہ تھا نا کہ یہ تو ایکسپوز ہو گئے، حکومت تو ایکسپوز ہو گئی کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہی کرے گی. لیکن دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ہماری دشمن نہیں ہے، نہ کوئی ملک دشمن ہے کہ ہم کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم سیاسی جماعتوں کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے ان کے اپنے اسٹرینتھ کے اوپر، تو اس سے ملک ترقی کر لے گا. ادروائز اگر ہم نے کیا ہے 2018 میں تب بھی غلطی ہے، اگر آج ہو رہا ہے تو تب بھی غلطی ہے. نہیں یعنی کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 2018 میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے، آپ نے کہا کہ ہم نے کیا تو غلط ہوا تھا. بالکل غلط ہوا. اگر ہم نے کیا تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے غلط ہے. اگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، یعنی کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو الزامات 2024 میں آپ کے نون لیگ پہ یا دیگر جماعتوں پہ ہیں وہی درست تھے 2018 میں بھی. نہیں میں ان کو درست اور غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، کیونکہ میں نے الیکشن لڑا ہے، میں نے اپنے اسٹینڈ پہ لڑا تھا، الحمدللہ میں جیتا ہوں، مجھے کسی نے نہیں جتوایا. لیکن اس دفعہ مجھے ہروایا گیا، وہ سامنے تھا بالکل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر تو عوام کا دل جیتے اور عوام کے ووٹوں سے آئے تو جمہوریت مضبوط ہوگی، یا پھر بی ٹیم بن کے کام کریں. بس اسی طرح. آپ لوگ جب آرمی چیف کو خط لکھیں گے، عمران خان جب خود آرمی چیف کو خط لکھیں گے، کہیں گے کہ جی میں بات چیت کرنے کے لیے ریڈی ہوں، بلکہ بے چین نظر آتے ہیں. بیرسٹر گوہر کی چیئرمین ہے آپ کی پارٹی کے، ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف سے، وہ بھی سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں. سو اتنے وہ خوش، اور اسے کہتے ہیں جی خوش آئند ملاقات ہے. تو آپ لوگ بھی تو کہیں نہ کہیں اندر سے چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر آپ کو گود لے لے، آپ کو کندھوں پر بٹھا لے. میرے خیال سے بیرسٹر سیف نے جو ملاقات کی تھی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. بیرسٹر گوہر کی بات کر رہی ہوں میں. یہ تو حکومت کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. حکومت جو ہے چیزوں کو باہر لاتی ہے، پھر اس پہ پروپیگنڈا کرتی ہے. جس طرح ٹرمپ کا پروپیگنڈا کیا، ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. سر یہ آرمی چیف سے ملاقات خوش آئند تھی، یہ حکومت نے تو نہیں کہا نا، یہ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا. یہ نہیں کوئی سارے پروپیگنڈا حکومت کرتی ہے اپنے طور پہ.
اور فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی بھی سازش حکومت کرتی ہے، کیونکہ بینیفیشری نون لیگ ہے نا، نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، بینیفیشری آپ دیکھیں نا کون ہے اس سارے معاملات میں، آپ دیکھیں نا تو سارا فائدہ تو ان دو کو پہنچ رہا ہے، حالانکہ ان دونوں کے خلاف کتنے بڑے بڑے کیسز تھے، وہ سارے کیسز انہوں نے اپنے آپ ختم کرائے، اور اب جو ہے نا جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، دیکھیں عوام کو تو ریلیف دے نہیں پا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی وہ نہیں، یہ میں اگین کہوں گا کہ جب عوامی مینڈیٹ نہ ہو نا۔ سر ایک سپلیمنٹری سوال، شوکت صاحب آپ عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ کل پرسوں پارلیمنٹیرینز نے پی ٹی آئی انکلوڈڈ اپنی تنخواہیں بڑھوا لی ہیں، عوام کے سامنے آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے کہتے ہیں تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن جب آپ لوگ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر تو سائن کر دیتے ہیں کہ جی بالکل ہماری تنخواہیں بڑھا کے 5-6 لاکھ اپنے لیے ریلیف لے لیا، عوام کے لیے کہاں ہے سر؟ دیکھو میں تو اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کیوں مطلب یہ کہ ایک پارلیمنٹ کا جو ممبر ہے کوئی سارے تو وہ نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم خود رہے ہیں پارلیمنٹ 9 سال، ہمیں پتہ ہے کس مشکل سے ہم گزرے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ ارب پتی اور کروڑ پتی نہیں ہوتا ہے۔ سر آپ نے الیکشن لڑا، سر آپ نے الیکشن لڑا ہے اور بڑا اچھا جیتا، اور بڑا اچھا جیتا بھی ہے، الیکشن پہ کتنے پیسے، سر الیکشن لڑنے پہ، ایک الیکشن لڑنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں سر بالکل سچ سچ مجھے ایک فگر چاہیے۔ میں ثابت کرتا ہوں میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے، نہ پہلے الیکشن پہ لگا، نہ دوسرے پہ لگا، نہ تیسرے پہ لگا، بلکہ لوگ مجھے الٹا دیتے ہیں۔ نہیں تو آپ کا الیکشن کا خرچہ کس نے اٹھایا؟ میرے الیکشن پہ خرچہ ہی نہیں آیا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کوئی لوگوں کو پیسے تو نہیں دیے ہیں، گاڑیاں لوگ لا کے کھڑی کر دیتے تھے، صبح جب میں اٹھتا تھا پوسٹر بینر کوئی اور بنا کے، ہر بندہ یونین کونسل کا وہ اپنے خود بنا کے لگا دیتا، میرا تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جنرلی آپ پاکستان کے پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو جانتے ہیں نا، ریالٹیز کو جانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں نا الیکشنز پہ سر، ایک الیکشن جیتنے پہ لگتے ہیں نا۔ دیکھیں یہی کریڈٹ تو عمران خان کو جانا چاہیے نا سر، جو ایم این اے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں سینٹ میں آنا افورڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے چند لاکھ کی تنخواہ چاہیے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے نا کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے کھڑا کیا اور وہ جیتتے رہے اور بغیر پیسے لگا کے جیتتے رہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے حلقے میں آ کے ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں بھی بہت پیسے لگانے والے لوگ ہیں سر، ایسے نہ کریں، میں نام لینا شروع کریں، آپ لوگوں کا خود بیانیہ ہے سر آپ لوگوں کا خود بیانیہ ہے کہ سینٹ میں کروڑوں اربوں میں ٹکٹ بکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ شہریار افریدی کے پاس کون سا پیسہ ہے، علی محمد کے پاس کون سا پیسہ ہے، بہت سارے ایسے ممبران میں آپ کو بتا دوں، جنید کے پاس کون سا پیسہ ہے جو لگا کے آتا ہے، اور ہمارے پاس کون سا پیسہ ہے، ہمارے ایسٹس میں دیکھو نا کتنا اضافہ ہوا ہے۔ ہم جب آئے تھے کیا تھا، میرا ایک اخبار تھا وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، جس طریقے سے مجھے ٹارچر کیا گیا، جس طریقے سے وہ کیا گیا وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، ملک کے لیے، ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ تبھی ہوں گے جب یہ سارے ملک ہوتا ہے تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سر یہ درست بات ہے آپ کی، لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں فوج کو خوش کرنے کے لیے کہ جی فوج ہماری ہے، ہمیں فوج سے محبت ہے، لیکن ساتھ ہی آپ بیانیہ دیتے ہیں جی فوج اور عوام میں خلیج پیدا ہو گئی، فوج حکومت کے پیچھے ہے، فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ، جو کہ سارے الزامات ہیں جن کے ثبوت کوئی موجود ہے۔ بات سنیں، اگر یہ بات کی جاتی ہے تو کیا فوج کو نہیں پتا ہے کہ تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے، تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے، اور وہ جو ہے وہ عوام کے ووٹوں پہ آئی ہے کہ ان سے سب کچھ چھینا گیا، پھر بھی سب سے اکثریت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ہے، تو دیکھیں یہ چیزیں تو ڈینائی نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرے، اس پروپیگنڈے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، عوام تو زمین پہ تو عوام ہے نا۔ تو دیکھیں ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے تبھی تو یہ بات کی جاتی ہے نا، اگر ہمیں پرواہ نہ ہوتی تو ہم کیوں کرتے؟ اور میں اسی پہ ذرا طارق صاحب کا کمنٹ، دل سے کہہ رہا ہوں، میں میرا آج تک کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے فوج کی حمایت نہ کی ہو، الحمدللہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، ہمیشہ فوج کی بات۔ سر آپ کا ذاتی تو ہوگا، لیکن جس لیڈرشپ کے آپ ساتھ ہیں، عمران خان کے جو ٹویٹس ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے اعلامیے ہیں، جو پی ٹی آئی کا کنڈکٹ ہے، آپ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، وہ کیا کہتا رہا ہے فوج کے حوالے سے، نواز شریف کیا کہتا رہا ہے فوج کے حوالے سے، سنا ہے نا ان کے بیانات، ٹھیک کیا انہیں ان کے خلاف بولتے رہے؟
صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ جب یہ سر لوگ یہ بولتے سلسلہ رہے جو بھی ہم تو کرے کبھی یہ سلسلہ جو الحمدللہ بھی ہمارے کرے منہ سے تو کبھی فوج کے خلاف سر بات نہیں ون نکلی، نہ نکلے گی نہ رانگ نکلا سر ون رانگ ڈز ناٹ جسٹیفائی دی ادر رانگ، نہیں، یہ میں آپ لیکن سے گزارش کر رہی دیکھیں ہوں. نا، آپ ایک غلط دیکھیں کام کر آج رہے ہیں، وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی نون بھی تو غلط کام کر رہی تھی، لیکن بہرحال نہیں طارق لیکن صاحب آپ کو ذرا دیکھیں خواجہ اعظم وزیر دفاع بنا ہوا ہے اور میاں نواز شریف کی حکومت ملک میں ہے، پنجاب میں ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. کیوں؟ جب ایک بندہ کہتا ہے آج بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، یہ جتنے جو آرمی چیف گزرے ہیں ان کے خلاف ابھی یہ بولیں گے کیا وہ اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا تو ایز آرمی چیف کیا ہوگا نا، تو اس وقت آپ جنرل بولتے باجوہ ہیں کی نا بات کر رہے یہ ہیں غلط آپ، ہے. جنرل آج باجوہ کیوں کی بول بات رہے ہیں کر کہ رہے ہیں وہ آپ، غلط کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں آپ. میں باجوہ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں مشرف کی بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک میں اور کی بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے شوکت صاحب اور طارق صاحب آپ کی ڈیبیٹ جو ہے کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب رسپونڈ کیجیے گا پلیز. یہ گزارش یہ ہے کہ میں کچھ شوکت خان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بڑی یہ ڈیول پالیسی ہے کہ ہم پہلے کہیں گے ہم فوج کے ساتھ ہیں، فوج ہماری ہے اور فوج جو ہے ہم اس کو بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تمام قیادت کے اوپر، ان کی تمام لیڈرشپ کے اوپر پھر وہ تنقید کریں گے جو کسی حوالے سے بھی کسی ضابطے اور کسی دائرے میں نہیں آتی. لیکن تنقید اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے کسی بھی حوالے سے تو تنقید کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن آپ تمام آپ یہ کہیں کہ حدود و قیود سے باہر نکل کے آپ فوج پہ ایز اے انسٹیٹیوشن اور ان کی لیڈرشپ کو بالخصوص ٹارگٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ لیکن شوکت صاحب کہہ رہے ہیں، طارق صاحب شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر اس طرح تنقید کر لیں جیسے خواجہ آصف نے کی یا جیسا مریم نواز نے کی یا جیسا نواز شریف نے کی. دیکھیں خواجہ آصف، مریم نواز، نواز شریف، ان تینوں کی پچھلے 25 سال کی تقریریں نکال لیں، ان کو ایک طرف رکھیں اور خان صاحب کی ایک تقریر ایک ٹویٹ نکال لیں، وہ ان کی 25 سال کی جمع شدہ تقریروں میں بھاری ہوگا. یہ میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ الفاظ، وہ بیانیہ جو خالصتاً پاکستان مخالف بیانیہ ہے، پاکستان کے اداروں کے مخالف بیانیہ ہے اور فوج کی قیادت کے مخالف بیانیہ ہے، وہ سارے کا سارا آپ کو ان کی ٹویٹس میں نظر آئے گا. پھر ان کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ جو عرصیں کر رہے ہیں، یعنی جو آپ یہ کہیں کہ پاکستان مخالف لابیز لگی ہوئی ہیں، تحریک انصاف سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف ہیں، جو لوگ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے ترقی کرتا ہوا، اس ریجن میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، وہ پاکستان مخالف بیانیہ بناتے ہیں، ٹھیک اس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، انڈیا سمیت یہ اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح کے بیان اور اس طرح کی ٹویٹس دے کے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس طرح کے بیانات ٹھیک اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا بیانیہ بنانا، یہ ان قوتوں کی بالواسطہ مدد ہے. اچھا جو آپ متعدد دفعہ نے کہہ چکے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ ایک اور آپ تنقید کریں، لمٹس میں رہیں، آپ کی جو ریزرویشنز ہیں ضرور سامنے لے کے آئیں، لیکن وہ لمٹس کراس نہ کریں. یہ ایک اور چارج شیٹ ہے طارق صاحب، یہ ایک اور چارج شیٹ ہے. شوکت صاحب اس کا جواب دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ آئی ایم ایف کو جو خط لکھ رہے ہیں، جو ڈوزیئر دے رہے ہیں. سوری فریدہ، ایک منٹ، جو بات میں کر رہا ہوں یہ آئی ایم ایف والا بیان بھی آپ اسی میری گفتگو کے ساتھ لنک کر لیں کہ کیا آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ پاکستان سے معاہدہ نہ کرو، وہ معاہدہ کیا کوئی ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بزنس ٹرمز کر رہے تھے؟ ابھی ڈوزیئر بھی دیا نا، ابھی ڈوزیئر بھی دیا. اس سے پہلے جب وہ آئے پی ڈی ایم کے ہمارے دور میں، انہوں نے کے پی کے فائنانس منسٹر نے لیٹر لکھے انہیں کہ پاکستان سے معاہدہ نہیں کرنا. بھائی اگر معاہدہ نہ ہوتا وہ ڈیفالٹ ہوتا، وہ ان کے فائدے میں تھا، یہ چاہتے تھے. میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. لیکن عمران خان سے طارق صاحب جسٹ کیپنگ دا فیکٹ اسٹریٹ، جب عمران خان سے پرسنلی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی تو اس میں عمران خان نے کہا کہ جی پاکستان کو لون کی ضرورت ہے اور دینا چاہیے. شوکت صاحب بٹ یو وڈ کمنٹ آن دس پلیز. دیکھیں یہ ایک تو انہوں نے بات کی کہ جی باہر سے لوگ بیٹھ کر فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اگر جو بھی فوج کے خلاف باہر بیٹھ کر کوئی کمپین چلا رہا ہے
تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کہ عمران خان سر ایک خود کہہ رہا ہے منٹ، کہ سر یہ ایک فوج منٹ، میری عمران فوج ہے۔ خان کا ٹویٹر اگر اکاؤنٹ، کوئی چلا رہا ہے، عمران خان کا انہوں نے کہا ٹویٹر کہ وہ آن اکاؤنٹ کرتے ہیں نا۔ فوج کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور رپورٹڈلی باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو بھی ڈسون کر رہے ہیں سر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں بھی تو ایک ترجمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں نا، جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فوج کے خلاف اگر کوئی بیانیہ باہر سے بنا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی اس کو سپورٹ سر نہیں کر عمران رہی ہے۔ خان کا اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ نہیں تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کیا ہے؟ سر اس پہ فوج کے خلاف فوج بیانیہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ فوج کے خلاف بیانیہ سر آپ کھولیں ٹویٹر اکاؤنٹ، آپ فالو کر رہے ہوں گے عمران خان کو، ان کی لاسٹ ٹویٹ دیکھ لیں۔ نہیں دیکھیں اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوں گے نا۔ نہیں سر عمران خان کے اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کے مجھے نہیں پتا ہے، ایکس وائی میں زی نے کی نہیں۔ کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا ہے، سر آپ لیکن کھول میں لیجئے آپ کو نا، دیکھیں آپ کھول لیجئے میں عمران خان کا ٹویٹر کیٹیگوریکلی اکاؤنٹ۔ آپ کو کہہ رہا ہوں، ادھر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سر عمران کہ خان ہم کا ان کو ٹویٹر اون اکاؤنٹ نہیں کھول کر رہے لیجئے آپ ابھی۔ وہ تمام لوگ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، ہم ان کو اون نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں حکومت کے خلاف کوئی بول رہے ہیں تو حکومت سے تو عوام تنگ ہے۔ سر وہ تو آپ کا حق ہے نا، آپ اپوزیشن میں ہیں، وہ آپ کا حق بھی ہے، آپ کا فرض بھی ہے کہ جہاں حکومت غلط کرے آپ بولیں۔ عوام تنگ ہے۔ اچھا میرے بھائی نے کہا نا کہ دیکھیں کہ یہ آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، دیکھیں آپ جو قرضہ لیتے ہیں کس کے لیے لیتے ہیں؟ عوام کے لیے لیتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، رول آف لا نہیں چھوڑ رہے ہیں، انسانی حقوق نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی شکایت کہاں لے کر جائیں؟ آپ کہتے ہیں آرمی چیف کو نہ بولیں، جبکہ ان کے پاس پورا اختیار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ بتائیں ان کو، ادھر نہ جائیں، نہ بتائیں کہ جی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں قرضہ مل رہا ہے۔ تو قرضہ آپ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ کیونکہ عوام کو تو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں، عوام کو تو آپ مان ہی نہیں رہے ہیں، تو قرضہ آپ کس لیے لے رہے ہیں؟ آپ نے جو سر کیا پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کی عدالتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے؟ کسی چیف جسٹس پہ، کسی سپریم کورٹ پہ، کسی ہائی کورٹ پہ، کسی ماتحت عدالت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے آپ کا؟ میں ایک اور چیز پہ آتا ہوں۔ میرا بھائی ہے ڈاکٹر صاحب، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 سالوں میں جو ان کا ٹرن رہا ہے 27,000 ارب کا قرضہ لیا، 27,000 ارب، یہ قرضہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ آپ نے 1 روپے کی ریلیف نہیں دی ہے عوام کو، آپ نے 1 روپیہ قرضوں میں واپس نہیں دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے پیسہ کہاں لگا دیا؟ آپ 2013 میں یا 2013 سے پہلے جو موٹروے بنی ہے، آپ وہی کہتے ہیں جب موٹروے بنا رہے ہیں، تو موٹروے تو بن چکی ہے نا۔ اب جو نئے قرضے لیے ہیں وہ کہاں لگائے ہیں؟ اور اگر آپ نے موٹروے بنا بھی دیا ہے تو اس پہ تو عام غریب آدمی تو اب سفر بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہاں سے لے کے اسلام آباد تک اگر آپ 800,000 روپے ٹیکس لیں گے تو کون اس پہ سفر کرے گا؟ تو آپ نے تو غریبوں سے وہ سفر کا حق بھی چھین لیا ہے۔ اچھا تو آپ اپنے اس پہ نظر ثانی کریں کہ سر اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیبیٹ اور آگے کر سکتے تھے، لیکن شوکت صاحب معذرت آپ کو انٹرجیکٹ کرنے کے لیے، انٹرپٹ کرنے کے لیے ٹائم میرے پاس اس ڈیبیٹ کا ڈسکشن کا ختم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ جناب شوکت یوسف زئی صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب۔ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اہم معاملے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں اس وقت گفتگو کریں گے 15 شعبان کے حوالے سے۔ آج شب برات ہے اور کل 15 شعبان المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس شب کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بعد شب برات کو مسلم عقیدے میں، اسلامی عقیدے میں ایک انتہائی اہم رات گردانا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے، ان کا ایمان ہے کہ اس رات مغرب سے لے کے اگلی صبح فجر تک، 15 شعبان کی صبح تک، خدا تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے، اپنی بے انتہا، بے پناہ، لامحدود رحمت اور مغفرت کے دروازے عالم اسلام پہ بلکہ پوری دنیا پہ کھول دیتے ہیں، اور جو بھی مسلمان، جو بھی شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے تو اسے یقینی طور پہ نہ صرف مغفرت عطا ہوتی ہے بلکہ رحمت بھی عطا ہوتی ہے۔ بے پناہ فضیلتیں ہیں اس شب کی، اور انہی فضیلتوں کا ذکر کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس رات کے حوالے سے
ایک رسم، ایک رواج جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو گیا ہے کہ اس رات کو آتش بازی کی جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں درست حقائق کیا ہیں، ان سب معاملات پہ رہنمائی حاصل کریں گے، اسلامی رہنمائی حاصل کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم مفتی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. فرمائیے گا کہ 15 شعبان المبارک کی جو رات ہے، شب برات، اس کی فضیلت کیا ہے اسلامی عقیدے میں، اسلامی دنیا میں، اور اس رات جو آتش بازی کی جاتی ہے، جو یہ رسم و رواج ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، کتنا درست ہے یہ، اور خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ یا اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. شب برات کی عظمت، فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت کے اندر کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے. قرآن کریم کی اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ کئی علماء کا قول یہ ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے. یہ بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات دیے جانے کی رات ہے. کم از کم 10 صحابہ کرام سے اس رات کی غیر معمولی فضیلت اور اہمیت منقول ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا. تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ کے بقیع قبرستان کے اندر موجود ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہاں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب اس زمانے کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا جس کے افراد بکثرت تھے. بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے. جب یہ افراد اور لوگ بہت زیادہ تھے تو ان کے مویشی، چوپائے اور جانور بھی بہت زیادہ تھے. اس زمانے میں کسی بھی چیز کے کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کی رات یعنی شب برات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد کی اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرماتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانے کا بھی ثبوت ملتا ہے. یہ رات ذکر، تلاوت، نوافل، محاسبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے، آہوزاری کرنے، گڑ گڑانے اور اللہ سے دعائیں مانگنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی رات ہے. لہٰذا اس رات میں خاص طور پر ذکر و تلاوت اور نوافل اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنی احادیث ہیں ان احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو 2 باتیں پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پلس اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس رات میں قبرستان جایا جائے تو وہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے. لیکن ایک اہم ترین بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کئی روایات سے پتہ چلتا ہے سب کی بخشش ہوتی ہے مگر 7 افراد ایسے ہیں جن کی اس شب برات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی. اور وہ 7 افراد کون کون سے ہیں؟ مشرک، کینہ پرور، والدین کا نافرمان، قتل کرنے والا قاتل، شرابی، چغل خور اور ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا. یہ 7 افراد ایسے ہیں کہ یہ آج کی رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. ان تمام احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس رات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا عزم اور اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ آتش بازی کرنا اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر پٹاخے پھوڑنا اور فائرنگ کرنا، آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، آگ کے کھیل کرتب پیش کرنا،
یہ سب خرافات ہیں، اسراف ہے، فضول خرچی ہے اور اہل مجوس کی مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ مجوسی لوگ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے تہواروں کے موقع پر آگ کو پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس رات کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ان تمام حرکتوں سے اور ان تمام افعال سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آتش بازی، پٹاخے وغیرہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، ان سے بچنا اور احتراز کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب آگاہ کرنے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you inshallah Monday 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔